अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। यकीनन अल्लाह ताला हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमों को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आज ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है। मेरी तरफ़ से आप सब हज़रात को ईद की खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह करीम इस ईद की बरकत से तमाम उम्मत मुस्लिम के मामलात बेहतर फरमाए। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा सूरत मुज़म्मिल शरीफ की ज़कात कैसे अदा की जाती है, सूरत मुज़म्मिल शरीफ का चिल्ला कैसे किया जाता है। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो तब ही आपके कानों के अंदर बातें बैठेंगी, तभी आपको ये बातें मेरी असर करेंगी। वरना इसी तरह आप बातें सही सुनते नहीं, वीडियो को आप देखते नहीं, फिर आप नुकसान उठाते हैं, फिर आप मुझसे रब्ता करते हैं, कारी साहब फ़लाँ मसला हो गया फ़लाँ। मैं आपको यकीनन और हकीकत कहता हूँ कि अगर आप वीडियो को सही तरह देखते हैं और दिल के कानों से आप समात करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला कभी भी आपको ऐसी नौबत नहीं आएगी कि आप मुझसे फ़ोन पर पूछें कि कारी साहब फ़लाँ मसला कैसा है, फ़लाँ मामला कैसा है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप इसको आप तसल्ली से, सुकून से, ध्यान से देखते और सुनते हैं तो इंशाअल्लाह सारे मामलात आपके बेहतर हो जाएंगे। मोहतरम सामाईन, अमलियात की दुनिया में सूरत मुज़म्मिल शरीफ का बहुत बड़ा मकाम है। मैं ये कहूँ कि सूरत मुज़म्मिल शरीफ अगर अमलियात के अंदर, चिल्ले के अंदर सरदार चिल्ला इसका कहा जाए या सरदार सूरत इसको कही जाए, हज़रात के हवाले से या हमज़ात के हवाले से या किसी भी रूहानी मखलूक को अपने ताबे करने में या अपने साथ एग्रीमेंट करने में या उनको बुलाने में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है, जो मेरे बुज़ुर्गों का आज़मूदा है या जितना मैंने इसके अंदर सबक हासिल किया है, तो वो सूरत मुज़म्मिल शरीफ है। अगर आप इसको सही तरीके से अदा करते हैं, इसकी ज़कात, अगर आप परहेज़ सही करते हैं, जलाली जमाली परहेज़ करते हैं, अपने आप को बिल्कुल साबित कदम रखते हैं, आप हलाल खाते हैं, हराम से बचते हैं, गुनाह नहीं करते इस चल्ले के अंदर, तो इंशाअल्लाह ताला आप दुनिया के ऐसे आमिल बन जाएंगे, आप जो सोचेंगे अल्लाह पाक की ज़ात वो इंशाअल्लाह फ़ौरन कर देगी। इसका मैंने बहुत ज़्यादा ख़ुद भी तजर्बा किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कभी मामलात में ऐसे बैठा हूँ कि मैं ये सोचता हूँ कि या अल्लाह आज फ़लाँ चीज़ होनी चाहिए मेरे खाने के लिए, तो अल्लाह ताला उसका उसी वक़्त ही बंदोबस्त करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अब दोपहर का खाने का टाइम हो रहा है, तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि या अल्लाह आज फ़लाँ चीज़ होनी चाहिए, फ़लाँ होनी चाहिए, या फ़लाँ मामलात ऐसे हैं, तो अल्लाह ताला वो सारे मामलात बेहतर फरमा देते हैं। और मैं जितना समझता हूँ ये सूरत मुज़म्मिल शरीफ की ही बरकत है। तो मोहतरम सामाईन, इसके लिए आपने नौचंदी जुमरात का ख़ास ख्याल रखना है। नौचंदी जुमरात से ही आपने इस अमल का आगाज़ करना है, उससे पहले आपने नहीं करना और ना ही उसके बाद में करना है। तो उससे पहले अगर हो सके, नौचंदी से पहले आप 2-3 रोज़े अगर रख सकते हैं तो फिर सोने पर सुहागा है। नौचंदी जुमरात से पहले आप बच्चों में कोई भी चीज़ तकसीम कर लें। इसमें कोशिश करें कि आप सफ़ेद कपड़ों का इस्तेमाल करें, ब्लैक या दूसरे जो कलर वाले कपड़े होते हैं आप उसका इस्तेमाल ना करें। ये 41 दिन का मैं आपको चिल्ला बता रहा हूँ, और जो मेरे बहन भाई इसको करना चाहें मेरी तरफ़ से उसको इजाज़त है, अगर उसके अंदर हिम्मत है, कैपेसिटी है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ चिल्ले के अंदर क्या मनाज़िर नज़र आते हैं, वो यकीनन आप वीडियो देख चुके होंगे। अगर वो आप उसमें बर्दाश्त कर सकते हैं, उस पर पूरा उतर सकते हैं, आपके अंदर वो कैपेसिटी है, तो मेरी तरफ़ से आपको इजाज़त है। वरना आप इसमें ऐसे कदम ना उठाएं, ऐसा ना हो कि आप नुकसान उठाएं, फिर पूरी ज़िंदगी आप जहाज़ बन जाएं या लोग आपका मजाक उड़ाते रहें, आप पागल बन जाएं, तो ये फिर इसी तरह ही होता है। तो मोहतरम सामाईन, आपने एक जगह का बंदोबस्त करना है। मैं हमेशा आपको एक बात बताऊं, मैं चिल्ला मानता ही उसी क्यों हूँ कि जो अकेली जगह पर किया जाए, एतकाफ़ की नीयत में किया जाए, 40 या 41 दिन का एतकाफ़ मुकम्मल किया जाए, मैं उसको चिल्ला मानता हूँ। मैं इसको चिल्ला नहीं मानता कि जो लोग बाज़ार की चीज़ें खाते हैं, अपनी बीवी से हमबिस्तरी करते हैं और नज़रों से भी गुनाह करते हैं, आँखों से भी गुनाह करते हैं, पाँव से भी गुनाह करते हैं, दुनिया में फिरते हैं, सारा दिन आगे पीछे जाते हैं, तो मैं इसको चिल्ला तस्लीम नहीं करता। ये चिल्ला नहीं कहा जाता, ये सिर्फ़ एक फ़ॉर्मेलिटी हम पूरे करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट उसी तरह फिर नहीं मिलता जैसे हमें उस पर तवक्कुआत होती हैं कि हमने अमल कर लिया, फ़लाँ किया है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चिल्ले के नाम पर भी बड़ा कुछ अपना सब कुछ गवा देते हैं, तो आपने इन चीज़ों का बड़ा ख्याल करना है। आपने नौचंदी जुमरात से पहले कोई भी मीठी चीज़ आप खैरात कर सकते हैं, मीठी चावल आप बनवा सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, कोई भी जो आपको मुनासिब, जो आपको बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं। तो आप असर की नमाज़ से पहले आप गुस्ल फरमा लें, गुस्ल करने के बाद आप सफ़ेद कपड़े पहनें और खुशबू आप बहुत तेज़ इस्तेमाल करें।
تو جو جگہ میں نے آپ کو بتائی ہے آپ ایک مکان کا بندوبست کریں، اس کے اندر آپ نے 41 دن روزے رکھنے ہیں۔ روزہ کھولنا کس چیز سے آپ نے نمک کا استعمال کر سکتے ہیں، کچا دودھ آپ پی سکتے ہیں، سبزیاں کھا سکتے ہیں آپ، شلجم، مولیاں، گاجریں، ہندوانہ ہو گیا، تربوز ہو گیا، خربوزہ ہو گیا، آڑو، مطلب فروٹ کوئی بھی ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر آپ نے روٹی کا یا آگ والی بنی چیزوں کا اس کے اندر استعمال نہیں کرنا، ورنہ پھر یہ ایسا سخت قسم کا عمل ہے، ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی آپ زندگی سے بھی جائیں اور اپنی سارے معاملات سے بے دخل ہو جائیں۔ اس میں یقیناً اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ اس چیزوں سے ہمارے بزرگ اور میں الحمدللہ گزر کر آیا ہوں، تو میں وہ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایسا نہیں کتابوں کے معاملات میرے آپ کے سامنے نہیں ہوتے، میں وہ وظائف آپ کو نہیں بتاتا کہ ادھر سے پڑھے، کسی کی ویڈیو دیکھی تو وہ آپ کو آگے بنا دی، اس طرح سے معاملات ہمارے نہیں ہیں۔ تو محترم سامعین، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو شروع کر دینا ہے۔ اس سے پہلے اگر ہو سکے تو آپ 2 نفل پڑھیں، اس نیت سے پڑھیں کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے کامیابیوں سے نوازیں، اور اس نیت سے، ہاں اکثر لوگ چلے کے اندر ناکام کیوں ہوتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے حضرات کو حاضر کرنا اور پھر ان سے پیسے لینا، مریضوں کا اگر علاج بھی کرنا ہے تو ان سے پیسے، مطلب دولت کمانا جس کے اندر دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے، لالچ آ جاتی ہے، تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ تو آپ جب بھی کوئی بھی وظائف کریں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں کہ یا اللہ یہ میں کلام اللہ شریف جو آپ پڑھ رہا ہوں یہ صرف آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے معاملات بہتر کرانے کے لیے، میں سارے معاملات اپنے آپ کی اصلاح کرنے کے لیے یہ سارے معاملات میں کر رہا ہوں، تو آپ اس میں مجھے کامیابی دیں۔ تو محترم سامعین، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 141 مرتبہ سورۃ مزمل شریف صرف پڑھنی ہے، اور ہر دفعہ بسم اللہ بھی آپ نے ساتھ میں پڑھنا ہے۔ اور اس کے 2 آپشن ہیں، میں 2 آپشن ہمیشہ دیتا ہوں، ایک تو آپ اونچی آواز میں پڑھیں، اچھی قرات کے ساتھ پڑھیں، یا پھر آپ بالکل دل کے اندر پڑھیں، سانسوں کو روک کر پڑھیں، اس کی الگ تاثیر ہے، اس کی الگ تاثیر ہے، دونوں اپنی جگہ پر بہت ہی زبردست قسم کا رزلٹ رکھتی ہیں۔ تو محترم سامعین، اس کے اندر 2-3 دن کے بعد آپ کے اندر معاملات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے سر کے اوپر بوجھ بھی ہوگا، کندھوں پر بوجھ بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کو بخار شروع ہو جاتا ہے، یا آپ کو موشن بھی اس کے اندر لگ سکتے ہیں، الٹیاں بھی لگ سکتی ہیں، پیچس بھی لگ سکتی ہے، تو آپ نے کسی قسم کا پرواہ نہیں کرنا، گھبرانا نہیں۔ تو اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات اور کہ آپ اس کی پریکٹس شروع کر دیں، مطلب آپ نے 41 دن آپ نے کھانا نہیں کھانا، چاول نہیں کھانے، چائے نہیں پینی، آپ نے دنیا کے لوازمات سے آپ نے دور رہنا ہے، تو آپ اس کی پریکٹس شروع کر دیں۔ مطلب 8-10 دن پہلے آپ تھوڑا تھوڑا کم کرنا شروع کر دیں، مطلب روٹی کو آپ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھائیں، چاول اگر آپ نے کھانے تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھائیں، تو اسی طرح آپ ان سہولیات کو ترک کرنا شروع کر دیں۔ تو محترم سامعین، جب یہ دن گزرتے جائیں گے آپ کے اندر ایک روحانیت بھی پیدا ہوتی رہے گی، تو دن میں جو باقی آپ کے معاملات ہیں، آپ استغفار، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے، آپ نے کپڑے اس کے اندر خود دھونے ہیں، کسی کا سہارا نہیں لینا۔ ہاں اگر کوئی آپ سے ملنے کے لیے آئے تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کو کہیں کوئی خط یا کوئی پرچی، وہ ٹائم آپ اس کو بتا دیں گے کہ وہ دیوار سے اس طرف ڈال دیں گے، آپ اس کا جواب ریٹرن لکھ کے اس طرف دوبارہ ڈال دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو آپ کی سحر و افطاری کے لیے جو سامان لائیں، دودھ ہے یا فروٹ ہیں، تو وہ بھی دیوار کے اوپر رکھ دیں، اور ٹائم آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ اس کے بعد اس کو اٹھا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ تو اچھا، اس میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو 1.25 لاکھ کی مقدار میں کرنا ہے۔ محترم سامعین، کوئی بھی چلا 1.25 لاکھ میں کرنا یہ کہیں شریعت میں نہیں ہے ایسی چیزیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کا استاد کامل ہے، آپ کے ارادے مضبوط ہیں، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھی سوچ رکھی ہوئی ہے، آپ کے اندر خوف خدا ہے، انسانیت کا جذبہ ہے، تو آپ کا جو مرشد ہے یا جو آپ کا استاد ہے، جو آپ کو عمل دیتا ہے، اگر وہ ایک مرتبہ بھی آپ کو پڑھنے کو کہتا ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کی زندگی اس سے بن جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اس کو رٹے لگاتے رہیں، رٹے پہ رٹے لگاتے رہیں، تو اس میں جب آپ رٹے لگاتے ہیں تو اکثر بعض اوقات، مثال کے طور پر آپ اس کو 1.25 لاکھ میں پڑھتے ہیں 41 دن میں، ٹھیک ہے، روزانہ تقریباً 3100 کچھ مرتبہ بنتی ہے، ٹھیک ہے، اس حساب سے تو 3100 مرتبہ جب آپ اس کو سورۃ مزمل کو پڑھتے ہیں تو آپ کا ویسے ہی دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ان چیزوں میں آپ نہ جائیں کہ 1.25 لاکھ میں، دیکھیں آپ کو تاثیر چاہیے، آپ کا اس کے اندر مقصد حل ہو رہا ہے، آپ کے معاملات بہتر ہو رہے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے 1.25 لاکھ پڑھنے کی؟ اللہ کی کلام ہے، ویسے تو آپ پورا قرآن پاک دن میں بھی ختم کر سکتے ہیں، تو سب سے بڑی اچھی بات ہے۔ تو جو ہمارے بزرگوں کی ترتیب ہے، جو میں نے یہ عمل کیا ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ سینے کے راز ہیں، اور یہ اس طرح کی چیزیں کوئی کم لوگ ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں، ورنہ لوگ اکثر حقیقت میں نہیں بتاتے۔ تو محترم سامعین، جو 15 دن گزریں گے اس کے بعد پھر طبیعت آپ کی خراب ہونا شروع ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے
سے ایک روحانی مخلوق آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی، تو آپ نے اس سے ڈرنا گھبرانا بالکل بھی نہیں۔ اکثر لوگ اس کے اندر ڈر جاتے ہیں، خوف کھاتے ہیں اس میں نقصان اٹھاتے ہیں، یا آپ کو بہلانے کی معاملات ایسے کرتے ہیں، کیونکہ میں اس میں بتا چکا ہوں کہ چلے کے اندر کیا منظر نظر آتے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ میرے چینل پر پڑی ہوئی البرکہ ٹی وی پر، آپ اس کو اٹھائیں، اس کو وزٹ کریں، دیکھیں کہ اس کے اندر کیا مناظر ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک میں دوسری ویڈیو بناؤں گا، شرائط چلہ کیسے طے کیے جاتے ہیں، جو چلے کے اندر مخلوق آتی ہے، حضرات آتے ہیں، ان سے بات چیت کیسے کی جاتی ہے، ایگریمنٹ معاہدہ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو محترم سامعین، جب آخری دن ہوگا پھر وہ کچھ خاص چیزیں ہوں گی، اس کے اندر بہت زیادہ آپ کو تنگ کریں گے، وہ ساری ڈیٹیل میں اس کے اندر بتا چکا ہوں۔ آپ نے ثابت قدم رہنا ہے، اپنا وظیفہ مکمل کرنا ہے، وظیفے کے بعد پھر آپ نے ان سے دعا سلام شروع کرنی ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ اس سے دعا سلام کریں گے۔ اگلے جو معاملات ہیں وہ آپ کس سے اس طرح اس سے ڈیل کریں گے، مطلب ایگریمنٹ کیسے کرنا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اگلی ویڈیو بتا دوں گا۔ اچھا، پھر اس کا جو روزانہ پڑھنے کے معاملات ہے وہ آپ روزانہ اس کو 7 مرتبہ، جب آپ کا چلہ ختم ہو جائے گا تو آپ 7 مرتبہ اس کو روزانہ کی بنیاد پر سورۃ مزمل شریف کو اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں گے، تو آپ جس کے اوپر دم کریں گے، چاہے وہ جادو والا مریض ہے، جنات والا ہے، کینسر والا ہے، کوئی بھی ہے دنیا میں بیماری، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کا ضرور بھرم رکھیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابیوں سے نوازیں گے۔ اچھا، اس کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ جنات اور حضرات ایسے آپ کو الجھا دیتے ہیں کہ آپ کا دماغ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ اپنے بچوں کو سامنے لا کے مار دیتے ہیں، یا آپ کے بچوں کو سامنے لا کے مار دیتے ہیں، یا آپ کی بیوی سے زنا کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی اور سے بدفعلی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو دیکھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی سے بدفعلی کر رہے ہیں تو مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی بدفعلی کر رہا ہو تو آپ اس کو برداشت کریں گے؟ یقیناً آدمی برداشت نہیں کرے گا۔ جب آپ برداشت نہیں کرتے تو آپ اپنے دائرے سے باہر جاتے ہیں، تو وہ آپ نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا آپ نے بڑا دھیان رکھنا ہے، بڑا خیال رکھنا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو 41 دن آپ کے ختم ہو جائیں تو آپ نے اس چلے کو ختم کیسے کرنا ہے، اس پر بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ حصار کو ختم کیسے کیا جاتا ہے، لیکن میں مختصر بتا رہا ہوں، پھر آپ لمبی ویڈیو نہیں دیکھتے۔ مختصر یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر چھری کا استعمال کرنا ہے، اور 4 چیزیں آپ نے رکھنی، تیل رکھنا ہے، پانی رکھنا ہے، اور اس کے بعد نمک رکھنا ہے اور چینی رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزوں کے اوپر آپ دم کرتے رہیں گے۔ جب آپ یہ چلہ کر لیں گے تو آپ پھر مجھ سے رابطہ کریں گے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے مریضوں کا علاج اس سے کیسے کرنا ہے یا کیا معاملات کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ عملیات کے اندر کبھی بھی جذبات نہ کریں۔ میرے پاس ایسے شاگرد بھی آتے ہیں جو نقصان اٹھایا ہوتا ہے یا بعض اوقات نقصان اٹھاتے ہیں۔ میں آپ کو زندگی کا اپنا نچوڑ بتا رہا ہوں، 14-15 سال مجھے اس فیلڈ میں ہو گئے ہیں۔ میں نے ان لوگوں سے بڑا کچھ سیکھا ہے جو زندگی تباہ کر کے عملیات میں ذلیل ہو چکے ہیں، مطلب اپنی زندگی میں انہوں نے بڑا کچھ گنوایا ہے، کھویا ہے۔ میں نے ان سے بڑا تجربہ حاصل کیا ہے، میں ان کی وہ چیزوں پر عمل نہیں کرتا جن سے ان کو نقصان ہوا ہے۔ تو آپ بھی خدا را ایسا نہ کریں کہ ایک دن میں ہمارے پاس حضرات ہے، ایک چیز اگر ہم نے کر لیا تو فوراً دوسرے کی وہ بندوبست کریں، تو اس طرح نہیں کریں۔ میرا دل دکھتا ہے حقیقت میں کہ جب آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں پھر آپ نقصان اٹھاتے ہیں۔ یقیناً آپ کے چھوٹے بچے ہوں گے یا بہن بھائی ہوں گے، تو آپ ان کا خیال رکھیں پھر اس کے بعد اس فیلڈ میں، ورنہ اس سے بہتر ہے آپ محنت مزدوری کرتے رہیں، رزق حلال کماتے رہیں۔ عملیات میں آنا کوئی بری بات نہیں، لیکن صحیح طرح اس کو سیکھنا، صحیح طرح کرنا، یہ ایک اچھی بات ہے۔ اگر آپ اس کو صحیح نہیں کرتے، آپ کا استاد صحیح نہیں ہے، یا آپ کے اندر لالچ ہے، یا آپ فضول میں اپنے استادوں سے بحث کرتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کہتے ہیں کہ میرے استاد جی میرے معاملات سے چلیں، تو اس طرح پھر آپ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلموں کو 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے اس کے اندر جو باتیں بیان کی ہیں، اگر اس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی آپ کو، آپ کوئی بات ذہن میں نہیں بیٹھی، تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پر پرسنل میں رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی رہنمائی کر دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔